नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह फुरक़ान से हम शुरू कर रहे हैं। 18वें से पारे की आखिरी 20 आयत, फिर 19वां पारा जुज़ 19 की अहम आयत देखते हैं। मक्की सूरा है, इस लिहाज से मज़ामीन भी हम देखेंगे इन सूरतों में, बल्कि जो सूरतें हम पढ़ेंगे आज, सूरह फुरक़ान, सूरह शूरा, सूरह नमल, सब मक्की सूरतें हैं। ये सूरत सूरह फुरक़ान तबारकल्लज़ी, अल्लाह ताला की बड़ी जामे तारीफ से शुरू होती है। पहली आयत में अल्लाह ताला का तारुफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का भी अल्लाह ताला का उसी तरह तारुफ इस सूरत में आगे भी हम देखेंगे। तबारका से, तबारक जो है वो बरका से मुबालगे का सैगा, नहायत बाबरकत, बहुत ज़्यादा फैज़ पहुँचाने वाली हस्ती। बरकत का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कि एक चीज़ जितनी है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा दे, तो हम कहते हैं ना बरकत हो गई, या बरकत की दुआ हम करते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से तो जो खैर और भलाई बंदों को मिलती है उसकी कोई इंतहाई नहीं है। बंदों के हर अंदाजे से भी ज़्यादा वो खैर पहुँचाने वाला, बढ़ता चढ़ता खैर अता करने वाला, बुजुर्गों बरतर। तबारकल्लज़ी, बहुत ही बाबरकत है वो हस्ती। नज़्ज़लल फुरक़ान, नज़्ज़ला एहतमाम के साथ, बतदरीज, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना, यहाँ पे कहा गया थोड़ा थोड़ा करके फुरक़ान नाजिल फरमाई। फुरक़ान फ़र्क से, किसी एक चीज़ या मुख्तलिफ चीज़ों को अलग अलग करना। कुरान को फुरक़ान इस माने में कहा गया कि वो फ़र्क बताने वाली है, गोया खुद ही एक फ़र्क है। जैसे कसौटी उर्दू में हम कहते हैं, फैसला कुन चीज़ या क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड कह सकते हैं इंग्लिश में, तो वो है फुरक़ान, जो हक़ और बातिल को साफ साफ खोल कर दिखा दे, उससे हम समझ जाएं हक़ क्या है, बातिल क्या, सही क्या है, गलत क्या। एक मफ़हूम ये भी लिया गया कि ये अलग अलग औक़ात में आने वाले अज्जा पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ औक़ात में उतरे ना मुख्तलिफ अज्जा इसके, तो वो सब मिलकर फुरक़ान बन गए। फिर आता है अला अब्दिही, कि अपने बंदे पर। अला अब्दिही कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा, अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास इल्तिफ़ात और ताल्लुक़ का इजहार भी है। जब अब्दिही कहें तो मेरा बंदा, और आपके बंदे होने की वजाहत भी। और फिर कहा गया लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, इस किताब के ज़रिए आपको असल काम क्या करना है, आप जहान वालों को ख़बरदार करें, उनके लिए नज़ीर हों। एक मतलब ये कि आपके ज़िम्मे जो इंज़ार का काम सुपुर्द किया गया उसके लिए ये फुरक़ान काफ़ी है। इसके लिए अल्लाह ताला ने ये फुरक़ान उतारी। उस फुरक़ान पे भी वैसे गौर करें भी तो तबारकल्लज़ी का भी मफ़हूम समझ में आता। अल्लाह ताला जो इतने खैर और बरकत अता करने वाला है, फैज़ पहुँचाने वाला है, इसलिए उसने अपने बंदे पर फुरक़ान अता की, जहान वालों के लिए, हम सब पर रहमत है उसकी, फैज़ है उसका। इस आयत में, एक ही आयत में हम देखें, पहली आयत में सूरह फुरक़ान की चंद अल्फाज हमें क्या कुछ बता देते हैं। अल्लाह ताला की हस्ती इस कदर फैज़ पहुँचाने वाली है, इसलिए ये बाबरकत कलाम उसने अपने बंदे के ज़रिए आलमीन तक पहुँचाया। फिर ये कि वो कलाम भी किस कदर बाबरकत हो सकता है जो ऐसी हस्ती की तरफ से आया हो। फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए नहीं, पूरे जहान के लिए नज़ीर बनाकर भेजे गए। आगे की आयत भी हमारे रब की कुदरत और अज़मत की पहचान करवाने वाली हैं। उन्हीं में फिर शिर्क की नफ़ी भी होती है। फिर आयत 4 से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी लाई हुई किताब पर जो लोग एतराज़ करते थे उनके जवाब दिए गए। आयत 11 से क़यामत का अहवाल, फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो झुटला रहे थे लोग, उनके साथ क़यामत में क्या क्या पेश आने वाला है उसका मंजर सामने रखा गया। मुजरिमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात आयत 22 तक चलते रहेंगे। आयत 20 के आखिर में इंसानों को मुखातिब करके एक बड़ी हकीकत बताई गई, जिसे अगर हम समझें और याद रखें तो इंसानों के आपस के मामलात से डील करने में बड़ी मदद मिल सकती। कहा गया वजअलना, और बनाया हमने,
بعضکم ببعض فتنہ، تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، فتنہ ہم نے بنایا. کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے ہی امتحان، اور اس میں ایک بڑا امتحان انسانوں کے ذریعے ہوتا رہتا ہے. ہر انسان کی سوچیں مختلف، مزاج مختلف، ہر ایک کی پرورش مختلف انداز میں ہوئی ہوئی، ہر ایک اپنے اپنے ماحول سے کیا کچھ سیکھتا رہا ہے، اپنے اندر جذب کرتا رہا ہے، وہ مختلف. اب سورہ فرقان کی انہی آیات میں دیکھیں جو ابھی گزر چکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی باتیں کفار کر رہے تھے. قرآن کی آیات کو اساطیر الاولین، فرسودہ کہانیاں کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر طرح طرح کے اعتراضات کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے اس کے پاس، خزانے کیوں نہیں اس پہ اتارے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اور بھی کیسی کیسی تکلیف دہ باتیں ہو رہی تھی مسلسل. اب ان نے اور ان لوگوں کو جو یہ اعتراض کرنے والے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کی، ہمارے بتوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں، ہمیں کیوں اپنے طریقوں پر اس پہ چلنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتے، ہمیں اپنے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہم اپنا اپنا سوچیں تو بھی کہیں میڈیا سارے مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہو، اور اس کے علاوہ جن کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں ان سے کیا کیا تکلیفیں پہنچتی ہیں. شوہر کے لیے بیوی کی باتیں، بیوی کے لیے شوہر کا مزاج، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسی، امپلائیز اور امپلائر کی کشمکش. ہم سوچتے بھی ہیں اور کبھی کہہ بھی ڈالتے کہ فلاں تو ایسا اور ایسا ہے، یا یہ کہ وہ تو بس ہیں ہی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ. ایسے اپنے لوگوں کی باتیں کبھی کیسی تکلیف دیتی ہیں. کچھ تو رشتے ہی ایسے کہ ان میں غلط فہمیاں اور اختلافات پیدا ہونے کے زیادہ امکانات رہتے ہیں. ان سب معاملات سے نمٹتے ہوئے یہ حقیقت ذہن میں رہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے پیدا ہی کیا، بنایا ہی ہم نے ان لوگوں کو، امتحان بنایا ایک دوسرے کے لیے. یعنی ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ سے کامیابی سے گزر جانے کی اصل فکر ہونا. اور اس کے لیے پھر سوال رکھا گیا کہ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو. اب یہ ایک لفظ ہے لیکن بڑا ہی معنی خیز ہے نا، اس پہ غور کریں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ سب امتحان ہو رہا ہے، اب تم کیا کرتے ہو، کیا تم صبر کرتے ہو. امتحان دینے والا بھی وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، وہ تو تمہارا رب بہت دیکھنے والا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس معاملے کو کس صبر سے ڈیل کرتی ہوں. اب صبر جو جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا اس لفظ سے، لیکن صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی زیادتی کو سہ کر خاموش بیٹھے رہنا، یا ہماری بات کسی کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو چھوڑ بیٹھنا، اپنے کام کو ہی چھوڑ بیٹھے انسان. سوچیں اس آیت کے پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ اسلام چھوڑنا تھا، نہ دین کی دعوت دینے یا پہنچانے سے ہاتھ اٹھا لینا تھا، بلکہ کتنی ہی مخالفت ہو اپنا کام کرتے ہی چلے جانا تھا. وہ تھا صبر اصل میں، خود بہرحال سیدھے راستے پر قائم ہی رہنا، وہ ہے اصل میں صبر. وہی بات ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کی بھی ہے. دوسروں کے رویوں سے فرسٹریشن کا شکار ہونے، ایجیٹیٹ ہونے کے بجائے دیکھیں کہ حالات کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رہے گی کہ بس امتحان ہے تھوڑی دیر کا، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے مجھے کیا تکلیف ہو رہی، کوئی دوسرا غلط کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، سب میرے رب کو پتہ ہے. تو پھر حکمت بھی آ جائے گی اور صحیح معنی میں صبر کرنا بھی آ جائے گا. پھر 19 پارے کے شروع میں سورہ فرقان کی آیت 21 میں مجرمین کی بات بتائی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو پہلے امید ہی نہیں رکھتے، آخرت کا کچھ یقین نہیں ہے، تو باتیں بناتے ہیں کہ کیوں فرشتے ہم پہ نہیں اترتے، یا یہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا استکبار ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے دلوں میں ان کے استکبار بنا ہوا ہے، سرکشی کی انہوں نے. یہ کتنے بڑی مجرمانہ بات ہے نا. کیا ہو خود تم جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں نظر آئے، فرشتے تمہارے لیے اتارے جائیں. اگلی آیت میں کہا گیا کہ جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن انہیں کچھ خوشی دینے والا نہیں ہوگا. آج بہت ہی اصرار کر رہے ہیں کہ وہ فرشتے آ جائیں، فرشتے کیوں نہیں آتے.
کہا جاتا جب وہ دیکھیں گے لا بشرا، ان کے لیے کوئی وہ خوشخبری نہیں لے کر آئیں گے مجرمین کے لیے، وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ تو انہیں اریسٹ کرنے کے لیے، انہیں قید کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خاک بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ پھر آیت 24 دیکھیے، اس میں کہا گیا جب اصحاب الجنہ جنت میں پہنچ بھی گئے، آرام کی جگہ پہ قیلولہ کر رہے ہیں، اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، وہ تو اس دن بڑا اچھا ٹھکانہ اور بڑے آرام کی جگہ پالیں گے۔ ابھی جیسے کیسا لگتا ہے نا، جیسے قیامت کا جو اتنا لمبا دن ہے جس کی مشکلات میں دوسرے لوگ گرفتار ہیں، اور ادھر اللہ کے نیک بندے پہنچے ہوئے اپنا قیلولہ کرنے کے لیے، انہیں جگہ مل گئی ہے اچھی طرح اس دن کے لیے۔ آیت 26 میں کہا گیا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کہ وہ ان کے لیے تو بہت سخت ہوگا، کافرین کے لیے وہ دن بڑا سخت ہے، اور وہ اصحاب الجنہ کے لیے وہ آرام اور مزے کا دن ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اس دن ظالم کیسے پچھتائے گا، کیسے پچھتاوے کا شکار ہوگا۔ اس کا آتا ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، کہ وہ جیسے اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہوگا۔ انگلیاں کب کاٹتا ہے انسان؟ جب دیکھتا ہے کہ آج یہ برا انجام میری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا، میری کوتاہی تھی، میری اپنی بھول تھی، تو اس وقت وہ انگلیاں اپنی کاٹ رہے ہوں گے۔ اس دن کے ایک انسان کی بات اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کیوں سنا دی؟ ابھی ہم سوچ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کے راستے پر چلنے میں آج ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے، وہ انگلیاں کاٹ کر یہی کہہ رہے ہوں گے نا، یقولو یا لیتنی، وہ کہتا ہے اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑ لیا ہوتا، رسول کا ساتھ دیکھا ہوتا۔ دنیا میں آج کتنے انسان کس کس کو فالو کر رہے ہیں، کن لوگوں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ آج دوستیاں اور محبتیں کرتے وقت سوچ لینا چاہیے ہمیں بھی کہ آخرت میں اس شخص جیسا پچھتاوا ہمیں نہ ہو جو کہہ رہا ہوگا کہ اس کے آگے اگلی آیت میں، آیت 28 میں آتا ہے کہ وہ اس میں بھی یا ویلتا، بار بار اپنے آپ کو کوس رہا ہو، جیسے لیتنی، کاش میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ایسا پچھتاوا نہ ہو۔ آج کسی کی دوستی میں خود دین میں پیچھے چلے جائیں، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے ان کے آئیڈیاز سے خود متاثر ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے خود دنیا میں غرق ہو رہے ہیں، اور وہاں پچھتاوا ہو کہ میں نے اس کی بات کیوں مانی، کیوں میں نے اس کو دوست بنا لیا، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا، وہ یہ پچھتا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسے پچھتاوے میں مبتلا نہ کرے۔ اور پھر آیت 30 دیکھیے، 30 بہت ہی غور کرنے والی ہے۔ وہاں پہ ہے کہ وقال الرسول، اور رسول کہے گا، سارا قیامت کا حال چل رہا ہے نا، قیامت کے دن کا، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، اس کو اپنے سے الگ کیا ہوا تھا۔ اس کے انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم نہ شامل ہو جن کے لیے اللہ کے رسول اپنے رب سے شکایت کریں گے۔ اب یہ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے جس کی آپ شکایت کریں گے؟ پڑھتے پڑھاتے بھی ہوں، اور لیکن پھر بھی اس کے احکامات پر اگر کوئی عمل نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینا۔ انشاءاللہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھروں میں اس قرآن کو چھوڑنے والے نہ ہوں، لیکن پوری قوم کی حیثیت سے تو قرآن چھوڑا ہوا ہی ہے۔ سوچیں آج دنیا کے کسی ایک خطے میں بھی اتنے لاکھوں کہاں کروڑوں مسلمان دنیا میں ہیں، اور کوئی ایک خطہ، کوئی ایک زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس کا قانون چلتا ہو، کتاب نافذ ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں نہ پکڑے۔ اور پھر کہا جاتا آیت 32 میں کفار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ہمیں بھی قرآن کے ایک ساتھ نازل ہونے کی حکمت بتا دی گئی کہ وہ قرآن کیوں ایک ساتھ نہیں نازل ہوا، جملتوں واحدہ میں کیوں نازل نہیں ہوا، کیونکہ اس طرح ہم لنثبت بہ فؤادک، کہ ہم تمہارے دل کو ثبات دیتے ہیں، اس کے ذریعے دل کو تھامے رکھتے ہیں تمہیں ہمت دینے کے لیے، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سنایا گیا،
انسان آسانی سے، شوق سے، غور سے سنے بھی اور دل کا اطمینان حاصل کریں. اس کی تلاوت سننا، اس کا پڑھنا، اس کو اپنے دل میں اتارنا کس طرح ہم دل کو ثبات دینے کا باعث ہے، ایمان بڑھانے کا باعث ہے. انشاءاللہ وہ ہم بہت کرنے والے ہوں. پھر آیت 35 سے رسولوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. ایک ایک قوم کو کیسے کیسے ہلاک کیا گیا وہ آتا ہے. پھر آیت 45 سے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نشانیوں کی طرف اشارے کر کے آیت 50 میں کہا گیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک طرح طرح سے ہم نے بیان کیا اس کو. صرفناہو کس کو بیان کیا؟ قرآن کو. بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس سے انہیں یاد دہانی ہو، اس کے لیے ہم نے حاصل کیا. انشاءاللہ ہم بھی دن رات اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیوں، سورج، اس کے سایوں کا پھیلنا سکڑنا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے زمین کی سیرابی، ان سب کو اندھوں کی طرح نہ دیکھیں. وہ بیان ہوا نا اس قرآن میں، یہ ساری نشانیاں دکھائی گئی. ابھی جو پیچھے اس کے نشانیاں ہیں، بارشوں کا برسنا، اس سے زمین کا سیراب ہونا، ان سب کو انشاءاللہ ہم اندھوں کی طرح نہ دیکھیں بلکہ اپنے رب کو پہچاننے والے ہوں. اللہ کی نشانیوں پر آگے آیت 53 سے بات ہو رہی ہے. پھر لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کافروں کی بات نہ مانو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کی بات نہ مانو، اور وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرو بڑا جہاد. اب یہ جہاد کرو ان کے خلاف جہاد کبیر، یہ سورہ فرقان کی یہ جو مکی سورہ ہے نا، جہاں ہاتھ تک اٹھانے سے مسلمانوں کو روکا گیا تھا اپنے دفاع تک کے لیے. یہاں آ رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، بِهِ کیا ہے؟ ہی کا اشارہ قرآن کی طرف، یعنی قرآن کے ساتھ جہاد کرو. اسلام کے دشمن تو اس آیت کو غلط معنی پہناتے ہی ہیں، اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے. مسلمان بھی کبھی بالکل غلط مفہوم اس کا لیتے ہیں، جیسے کوئی کہا جا رہا ہو گویا تلوار اٹھا کر دنیا میں قرآن کو پہنچاؤ، حالانکہ اس آیت کا مفہوم اس کا بالکل اپوزٹ ہے. اس کا مفہوم تو وہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. اس قرآن کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے جد و جہد پر جد و جہد کرتے رہے آپ، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. کتنا ہی کفار نے پریشر ڈالا کہ آپ یہ دعوت چھوڑ دیں یا کم از کم کچھ کمپرومائز ہی کر لیں، شرک کے خلاف بات نہیں کریں، ہمارے بتوں پہ بس ہاتھ ہی رکھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سہارا ابو طالب کا تھا اس وقت، دنیاوی سہارا، ان کے ذریعے تک بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ہی تھا سب کے لیے. آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ ہے جہاد کبیر، مسلسل جو ہوتا رہتا ہے، جو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. اس قرآن پہ خود چل کر دوسروں کے لیے نمونہ بننا، دوسروں تک پہنچانا، وہ اصل مشکل کام بھی ہے جو ساری زندگی کرنے کا. مخالفتیں ضرور ہوتی ہیں، ضرور لوگ باتیں بنائیں گے، ضرور مشکلات آئیں گی، شیطان ہی کتنا مشکل بنا دے اس کام کو ہمارے لیے، لیکن وہ کرتے رہو کہا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف بلا رہے ہوتے تھے لوگوں کو، پیچھے سے ابو لہب آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ نے اپنا کام اس کی وجہ سے کبھی نہیں چھوڑا. اس طرح سے مسلسل جو جد و جہد آپ نے کی، وہی اصل میں یہاں پہ حکم دیا گیا. پھر سورہ فرقان کا آخری رکوع اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی ثنا سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح تبارک الذی سے، کہ وہ ہے با برکت ہستی جس نے پیدا کیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بروج پیدا کیے اور سورج اور سورج کو روشن بنایا، چاند کو اس کا چمکتا ہوا. اور پھر آیت 63 سے عباد الرحمن کی خصوصیات آتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہ عباد الرحمن کہنا، ویسے کس طرح ہے نا، ہم سب چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمن کہے. اپنی اتنی خاص صفت کے ساتھ نسبت ان بندوں کی جوڑنا کیسا بڑا شرف ہے نا. تو وہ شرف جن کو حاصل ہوتا ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ بہت ہی نرمی سے چلنے والے ہوتے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اکڑ نہیں.
نہ اپنے حسب و نسب پر، نہ دنیاوی اسٹیٹس پر، نہ اپنی دینداری پر، یا پھر چلنے کی بات آ رہی نرمی سے، چلنے کا مراد یہ کہ یعنی چال ڈھال سے انسان کی پتہ چل جاتا نا کہ دل کی کیا کیفیت ہے، دل میں خشوع و خضوع ہے، اپنے اللہ سے ایک ڈرنے والا بندہ ہے تو اس کی چال اسی طرح کی ہوگی۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کوئی بناوٹی چال ہو، کوئی بہت ہی متقی بن کے چل رہے ہوں، لیکن ایک عام انسان کی جیسے چال ہوتی، اور کوئی متکبر ہو تو اس کی چال بھی صاف سمجھ میں آ رہی ہوتی، اس کی بات چیت کا انداز، اس کے چلنے کا انداز۔ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ اصل بات دل کی ہے، دل میں ان کے کوئی تکبر کسی طرح کا نہیں ہے، وہ بتایا جاتا۔ اور پھر یہ کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب کوئی جاہل ان کے منہ کو آئیں، الجھانا چاہیں انہیں، تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ سلام کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری انہیں اچھا سلام کہہ کے انہیں چڑ میں لا رہے ہو۔ سلام کا مطلب ہی یہ کہ اس طرح سے الگ ہوتے ہیں کہ کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہو، سلامتی کے ساتھ، اس کے اسموتھلی، آسانی کے ساتھ انہیں بس چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات اچھے ہی رہیں، کوئی خود اپنے منہ سے تو کوئی غلط بات نکلے نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہ نکلے جس پہ بعد میں پچھتانا پڑے، وہ تو سلامتی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں ان سے۔ اور پھر ہے کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں، اور سجدے اور قیام کی بات سمجھتے آ رہے ہیں کتنی اہم ہے، راتوں کا اٹھنا، راتوں کی عبادت، اللہ کا قرب عطا کرنے والی، جس کے ساتھ ہی اکثر اس کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا، جنت کے پانے کا، جنت کے پانے والوں کی بڑی خصوصیت، راتوں کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ساری نیکیوں کے باوجود جہنم سے ایسا ڈرتے ہیں گویا وہ سامنے ہی ہو۔ جہنم سے بچنے کے لیے بہترین دعا بھی سکھا دی گئی آیت 65 میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ ہم سے دور کر دے عذاب جہنم۔ کس طرح ہے نا، اصرف جیسے کوئی سامنے آ رہا ہو، ہمیں اس سے بچا دے، یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح سوچ رہے ہوں کہ وہ جہنم تو کفار کے لیے ہے، ہم تو اس سے بچے ہوئے ہیں، نہیں، انہیں فکر لگی رہتی کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کوئی غلط عمل ہمیں وہاں لے جائے، اور اس کے لیے یاد کرتے ہیں ان عذابہ کان غراما، وہ تو بہت ہی تکلیف چیز ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور مقام۔ اور پھر ان کی صفت آتی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل۔ اسراف اور بخل کیا ہے ہم سمجھتے بھی رہے۔ اور پھر آتا ہے کہ شرک، زنا، قتل جیسے بڑے بڑے گناہوں سے دور ہی رہتے ہیں، ان گناہوں کا برا انجام بھی بتا دیا گیا، بلکہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس عذاب ملٹیپل ہوگا، ملٹیپل ہوتا ہے نا، یہ جو گناہ ہے وہ کس طرح، کوئی ایک نہیں رہتا نا، ایک آدمی کو قتل کریں 20 آدمی اس سے متاثر ہوتے، پھر کتنے لوگ اس کے پیچھے غلط کام کرتے ہیں، تو وہ سارے اس طرح ملٹیپل ہوتے چلے جاتے ہیں نا گناہ۔ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں رہنا، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے ہر گناہ کبیرہ سے۔ لیکن توبہ کا راستہ پھر بھی کھلا، وہ بھی دکھا دیا جاتا، جو توبہ کر لیں ان کے لیے تو پھر کیا ہے، تو صرف توبہ نہیں بلکہ ایمان بھی لائیں، عمل صالح کریں، ان پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسی رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے۔ بتایا جاتا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، ہم ان کی برائیوں کو نیکی سے بدل دیں گے۔ کیا شان ہے اس کی، اتنا بڑا گناہ کیا کسی نے، گناہ کبیرہ آ رہے تھے نا پیچھے سارے، اور اس سے پھر توبہ کر لی، اتنی ہی بڑی نیکی اعمال میں شامل ہو گئی، اعمال نامے میں آ گئی، بدل دیا اس کو، اللہ نے نیکی سے بدل دیا جب اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ۔ اللہ کی رحمت کی کیا شان ہے۔ پھر جتنی دفعہ شرمندہ ہوا اپنے گناہ پہ پچھلی زندگی پہ، اتنی نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی، تو کس طرح وہ تو ملٹیپل پہ ملٹیپل ہوتی رہے، اس کی نیکی بھی زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے۔ اس اللہ کی اتنی رحمت سے اللہ تعالیٰ بندوں سے معاملہ کرنے والا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی سوچے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے تو پھر کیسا وہ بد نصیب انسان ہے۔ پھر ان کی صفت آتی ہے لا یشہدون الزور، گواہ نہیں بنتے جھوٹ کے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے وہ، اور لیکن مختلف صحابہ کرام نے اس سے اور بھی مطلب لیے، جیسے مشرکین کے میلے وغیرہ جو عیدیں ان کی ہوتی تھیں، یا ناچ رنگ کی محفلیں جو کرتے تھے وہ بھی لیا، تو ایسی
غلط چیزوں سے، ایسی بیکار چیزوں سے، جھوٹی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کسی لغو پہ گزر ہو تو وہ کرام سے، بڑے عزت سے گزر جاتے ہیں اس سے نا، ڈگنیٹی رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں الجھ جائے۔ لغو ہر طرح کا ہے، کوئی لغو باتیں کر رہا ہو، کوئی تانے دے رہا ہو، کوئی کچھ اسلام کے خلاف ہمارے منہ پہ بول رہا ہے، وہ اس سے الجھتے نہیں، وہ تو اپنے جو ان کا مقام ہے اخلاق کا اس پہ وہ قائم رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ لغو چیزوں میں، لغویات کا ہم بات کرتے ہی رہے ہیں، ان میں نہیں الجھتے، بیکار چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنے اندر مشغول کر لینے والی، اللہ کی یاد سے دور کرنے والی چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے۔ یہ بڑی اہم ویسے حقیقت ہے نا کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بریک دے رہے ہیں، اچھا کچھ تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں، بلکہ ہر چیز کے کچھ اثرات ہوتے ہیں نا جو دل و دماغ پر، اس کے ہماری شخصیت پر جو ہو ہی جاتے ہیں نا۔ کتنی ایسے نگیٹو چیزیں ہیں نا، اس میں بہت سے نگیٹو باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے ویسے نگیٹو ایفیکٹ ہوں گے انسان پر، اس لیے ان کی صفت بتائی جاتی ہے وہ تو ان سے دور ہی رہتے ہیں۔ اور جب انہیں اللہ کی آیات سے یاد دہانی کی جاتی ہے، اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ ہمیں بھی رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، قرآن اور اللہ کا ذکر ہم کس طرح سنتے ہیں، اس سے اثر لیتے ہیں یا نہیں، اندھے بہرے ہی تو نہیں رہ جاتے کہیں۔ پھر ہم سب کے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک خوبصورت دعا کے الفاظ سکھا دیے گئے کہ بنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے ازواج و ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب یہ متقین کے امام بننے کی دعا کوئی اپنے امام بننے کی دعا نہیں ہو رہی، اصل بات کیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کو ہم صحیح ہدایت کرنے والے ہوں، ان کے لیے بہترین رول ماڈل ہوں ہم، پھر قیامت کے دن بھی ہم انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے ہوں، بلکہ متقین ہم سے سیکھیں، ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں، اور پھر آخرت میں بھی ایک امام ویسے ہی ہر ایک انسان راعی ہے نا، کچھ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ایک ماں کے لیے اس کے بچے، ایک شوہر کے لیے اس کے بیوی بچے، سب وہ ان کا امام ہے، وہ ان کا راعی ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کو وہ متقی بنانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے کہ اللہ انہیں متقی بنا دے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر جو یہ دعا کرنے والے ہیں، جو عباد الرحمن جن کی صفات ہم نے پڑھی، ان کے لیے پھر آتا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ، ان کے لیے تو بڑے اونچے اونچے محل، بما صبروا، یہ بھی بات یاد رکھنے کی، بہت سی صفات آتی ہے لیکن جنت کس کے بدلے؟ صبر کے بدلے۔ ہر نیکی صبر کے ساتھ ہی ہوتی نا، اس پہ انسان قائم رہے، کرتا رہے، استقامت سے کرتا رہے۔ ایک نماز بھی 5 وقت پڑھنا ہے، اگر صبر نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی نا، اس طرح روزہ نہیں ہو سکتا بغیر صبر کے۔ تو وہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے تو پھر غرفہ ہے، بہت اونچے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محل رکھے ہیں، اور تحیہ اور سلامتی کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے سلامتی بھیجی جا رہی ہو، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہترین ٹھکانہ، حسنت مستقرا و مقامہ۔ پھر آخری آیت سورہ فرقان کی، اس میں احساس دلایا جاتا ہے کہ اس میں تو ہے کہ آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے کہا جا رہا ہو کہ اللہ کو کیا پڑی اگر تم نہ پکارو، لولا دعاؤکم۔ اب جو کفار ہوں، جو اللہ کو پکارتے نہ ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں بھی احساس دلایا جا رہا ہے اگر اللہ سے دعا نہ کریں ہم، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری حاجت ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اور اگر نہیں پکارتے تو اس پہ اللہ کا غضب بھی نظر آتا کہ جو جھٹلا دیں۔ نہیں پکارنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو رب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کو دینے والا نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے زور بازو پہ بس بھروسہ ہے، جو یا کسی اور پہ بھروسے کر رہے ہیں، کہ شرک کر رہے ہیں، ان کے لیے تو پھر برا ٹھکانہ ہے، فسوف یکون لزاما، ان کے لیے لازمی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شعراء شروع ہوتی ہے طاسین میم سے۔ اگلی صورت اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ النمل، طاسین، اس میں بھی آتا ہے 2 حروف ہیں آگے، پھر سورہ قصص بھی طاسین میم سے ہے۔
تو یہ تینوں صورتیں یہ بھی سمجھ میں آتے ہیں ایک جیسے حروف مقطعات ہیں تو مضامین بھی ملتے جلتے ہیں، اور تو اس کو تواسین بھی کہا گیا ان تینوں صورتوں کو ملا کے۔ قرآن پر اور اس کے حروف مقطعات پر غور کرنے والوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ حروف مقطعات میں جہاں توئے ہے، جیسے اس صورت میں ہے یا ان تینوں صورتوں میں ہے یا سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا جو معجزہ تھا اس کا ذکر ہے۔ توئے کی شکل بھی کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح ہوتے ہیں، تو واللہ عالم اس میں کچھ کنیکشن ہے یا نہیں، مگر بہرحال نوٹ کیا لوگوں نے۔ ان تینوں صورتوں میں بھی جیسے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات ہیں۔ یہ سورۃ الشورى کتاب کے تاروں سے شروع ہو رہی ہے، جس طرح حروف مقطعات کے بعد آتا۔ اب یہ صورت اگرچہ اتنی بڑی نہیں ہے اس کے لمبائی کے لحاظ سے، لیکن ابتدائی مکی صورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو آیات کی تعداد کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی مکی صورت ہے ویسے۔ لیکن سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ آیات ہیں، لیکن وہ اس کے لحاظ سے بھی دوسری بڑی صورت آیات کے لحاظ سے۔ صورت میں بڑی خوبصورت ردم ہے، اور کچھ آیات کا بار بار بیان اس صورت کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ابھی ہم وقت بچانے کے لیے پورا صورت پڑھ نہیں رہے ہیں، الفاظ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کو دیکھیں کیا خوبصورتی ان الفاظ میں ہے۔ دوسری آیت میں کتاب کا بلکہ صورت کا تعارف کہ تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً تسلی دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے لیے کس قدر پریشان تھے، کس درد سے گزر رہے تھے، اس کا اندازہ ہوتا۔ اسی طرح کی آیت سورہ کہف میں بھی گزر چکی، یہاں پہ بھی کہا جاتا لعلک باخع نفسک، شاید تم اپنی جان کھو دو گے کہ نہیں ہے یہ ایمان لانے والے، وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ان کے پیچھے آپ اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں۔ بالکل کہا جاتا پھر یہ کہ نشانی نہ بھیجنے کی مصلحت سمجھائی گئی۔ ہو سکتا تھا کوئی بڑا معجزہ آتا، کم جھک جاتی پیٹھیں ان کی، لیکن یہ دنیا تو ہے ہی، اس لیے اس نشانی سے کو دیکھے بغیر ہی، ایسی کھلی نشانی کو دیکھے بغیر ہی ایمان لے آئے انسان، وہی تو اصل کامیابی تک لے جانے والی چیز ہے۔ اور پھر آیت 8 میں کہا گیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین، اور کہ بے شک اس میں ہے ایک نشانی اور نہیں ہے اکثر ان میں سے مومن۔ اس سے پہلے زمین کی نشانی بتائی گئی اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا کہ اس میں ہے نشانی اور اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں۔ پھر آیت 9 جو ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب غالب اور رحمت کرنے والا۔ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ ہم اس صورت میں بار بار آتی رہیں گی، کوئی 9 دفعہ آتی ہیں۔ اسی طرح نشانیاں دکھائی گئی مختلف قوموں کو، اور پھر یہ بات کہی گئی۔ اب جتنی دفعہ کہی جائے وہ ہمیں بھی یاد دہانی اصل میں تو ہو رہی ہے۔ پھر آیت 10 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پورا واقعہ ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے خود پڑھ لیں گے اس صورت کو پڑھتے ہوئے، لیکن یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرعون سے جا کر بات کرنے، اس سے دین پہنچانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کا انتہائی مشکل کام، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی مشکل سمجھ رہے تھے، وہ انہوں نے کس طرح ہمت سے اور حکمت سے کیا، اس پر غور کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اس کی طرف سے ہوں، انا رسول رب العالمین، اور پھر اپنا مطالبہ سامنے رکھا بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کا۔ اور فرعون کا کیا ہے جواب، انہیں فوراً شرمندہ کرنے، انہیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا۔ وہ جو قتل کا ہو گیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے بغیر کہے، اور یہ کہ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جو دنیا کا خود سب سے بڑا کافر ہے زمانے کا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافر ناشکرہ کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیسا ہے، وہ بس سیدھے سیدھے اعتراف کر لیتے ہیں
کوئی اس پہ افیس نہیں لیتے، کوئی مشتعل نہیں، کچھ اس کا جواب نہیں، بلکہ مان لیتے ہیں کہ ہاں نادانستگی میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تو ظاہر قتل غلطی سے ہوا تھا نا، یہ کہ اب صورتحال مختلف ہے، یہ بتاتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا، مجھے رسول بنا دیا، رسولوں میں شامل کر دیا، اور پھر جو اس نے احسان جتایا کہ ہم نے تمہیں بچہ سا پالا تھا، اس کے جواب میں وہ بڑا بہترین چھوٹا سا بس جواب دیتے ہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ اب یہ خود ہی سمجھ لے کہ اگر فرعونیوں کا ظلم نہ ہوتا تو انہیں اس کے گھر میں پرورش پانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو ماں باپ ان کی پرورش کر سکتے تھے۔ اور پھر رب العالمین کا بہترین تعارف کرواتے ہیں کہ وہ رب السماوات والارض ہے، اور اس کے درمیان میں وہ تعارف کروا رہے ہیں، لیکن درمیان میں فرعون مسلسل ان کا مذاق اڑانے کے موڈ میں ہے، لیکن وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، اس کو کچھ جواب نہیں، اس کا کوئی خاطر میں نہیں لاتے اس کے ایسی باتوں کو، بلکہ اپنے رب کا تعارف کرواتے ہی چلے جاتے ہیں کہ بات پہنچ جائے، کسی طرح درباریوں تک کانوں میں بات پہنچا دوں، اپنے رب کو پہچان کروا دوں۔ بتاتے ہیں کہ تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا بھی جو گزر چکے۔ پھر فرعون کوشش کرتا ہے ان کو ہٹانے کی، ان کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو مجنون اور پاگل تک کہتا ہے، لیکن اس پہ بھی اب ایسی بات سوچے کوئی کسی کو کہے تو کس طرح ہو سکتا نا، کہ آگے پھر بات کرنا ہی مشکل ہو جائے، مشتعل ہو جائے، مگر وہ کوئی اس کا ویسا اثر نہیں لیتے، نہ خاموش ہوتے ہیں، جو بات سارے درباریوں کو سنانا چاہ رہے ہیں وہ سناتے چلے جاتے ہیں۔ رب المشرقی والمغربی وما بینہما، مشرق اور مغرب کا رب، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، ان کنتم تعقلون، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں بات کرنے کے انداز کا فرق دیکھیے، ابھی کچھ دیر پہلے فرعون تو انہیں پاگل کہہ رہا ہے، مجنون کہہ رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ عقل رکھتے ہیں، صاحب عقل ہیں، آپ دانشور ہیں، تو ذرا سوچیں، مفہوم تو ایک ہی ہے دونوں باتوں کا، لیکن اس کو رکھنے کا انداز کتنا مختلف ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کسی کو گرانے والا انداز نہیں، کسی کو ایسا نہیں کہ مشتعل کرنے والی بات ہو، بلکہ احساس دلانا کہ ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے، اتنے دانشور لوگ ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ کون ہے مشرق و مغرب کا رب۔ اب جب دیکھتا ہے فرعون کے بات کچھ چل رہی نہیں اس کی، وہ تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو بڑی دھمکی پر اتر آتا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی جواب دیے بغیر بڑی دھمکی دیتا ہے کہ تم کیسے جیل میں جانے والوں میں ہوگے، لیکن وہ اس کا جواب دیے بغیر معجزے کی بات کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جادوگروں کے مقابلے، ان کے ایمان کی بات ہم پیچھے بھی دیکھتے رہے ہیں۔ آیت 61 دیکھیں پھر، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے جا رہے تھے، پیچھے فرعون کی فوج آ جاتی ہے، بنی اسرائیل تو دیکھ رہے ہیں اور کہ انا لمدرکون، انہیں تو بس یہ نظر آ رہا بنی اسرائیل کو کہ بے شک ہم تو پکڑے گئے، اتنی فوج گھوڑوں پہ پتہ نہیں کس سواریوں پہ سوار دوڑی چلی آ رہی ہو، یہ اتنے سارے لوگ لٹتے پھرتے جا رہے ہیں، وہ تو بس ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، ضروری ہم تو پکڑے جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اپنے رب پہ پورا اطمینان، پورا توکل، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور بالکل وہی ایمان کی کیفیت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہاں پہ بھی کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً نظر نہ آنے والے لشکروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما دی تھی۔ یہاں بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ظہور میں آ گیا، ایک عصا کے مارتے ہی سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پوری قوم کو، اور دوسری قوم کو غرق بھی کر دیا۔ وہ سارا کس طرح اللہ تعالیٰ کے کیسے اندازے تھے، کب وہ وہاں پہنچے، کب وہ لوگ بھی وہاں پہنچ جائے، وہ دیکھیں ان کو نکلتے ہوئے، وہ اس میں داخل ہو جائے اور پورے داخل ہو جائے، پھر وہ غرق کر دیے جائیں، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی۔ اور پھر وہی بات آتی ان فی ذالک لآیا، کیسی اس میں نشانی ہے، بار بار ان آیات کا آنا ہمارے لیے کیسی خود ہمیں یاد دہانی ہو رہی ہے نا، اللہ کی آیات کو ہم دیکھیں، اللہ عزیز الرحیم پر ہمیں بھی ایسا ہی ایمان ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ 78 دیکھیے 78، جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اپنے رب کا تعارف کس طرح کرواتے ہیں۔ ایک تعارف ہم نے پیچھے دیکھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام
ایک بڑے بادشاہ، ایک ڈکٹیٹر سے بات کر رہے تھے، انہیں اپنے رب کا تعارف کائنات کے بادشاہ کی حیثیت سے کرواتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہر فرد کو خود سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کس طرح ہر انسان خود سوچے نا، مجھے بھی ضرورت ہے میرے رب کی، جو مجھے پالے، جس نے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں وہ بیماری کی نسبت رب کی طرف نہیں کرتے، حالانکہ بیماری بھی بلکہ اکثر تو انسان اپنی بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اس نے بیمار کر دیا، اس نے امتحان میں ڈالا، لیکن وہ اس کی نہیں نسبت اس طرف کرتے، بلکہ شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ ادب سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو۔ اور پھر کہتے ہیں میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ کیسے احساس دلا دیا کہ تم بھی کھانے پینے شفا حاصل کرنے کے لیے اسی رب کے محتاج ہو، تمہاری موت تمہاری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے موت دے گا، مجھے دوبارہ زندگی دے گا، خود سننے والے بھی سوچ لیں ان کی بھی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کس طرح انہیں ضرورت ہے اپنے رب کو ماننے کی۔ اور پھر آیت 83 سے 85 تک ان کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ہمیں یاد ہی ہونی چاہیے۔ سورہ شعراء ہم پڑھ رہے ہیں، آگے آنے والوں میں بھی سچی ناموری کی دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ربی حبلی حکموں، کہ اے رب مجھے عطا کر حکمت، والحقنی بالصالحین، اور شامل کر دے مجھے صالحین میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے آگے آنے والوں میں سچائی عطا کر، نیک ذکر جاری ہو جائے، واجعلنی من ورثۃ جنت نعیم، اور مجھے جنت بری نعمتوں کا وارث بنا دے۔ اب یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں میں میرا اچھا ذکر ہو۔ وہ کوئی اپنی ناموری کی دعا نہیں ہو رہی، بلکہ خواہش اس کی ہے کہ میں صدق کے ساتھ ہی زندہ رہوں، سچائی کے ساتھ زندہ رہوں، سچائی کے ساتھ ہی دنیا سے جاؤں تو لوگ اسی طرح مجھے یاد کریں۔ دوسری بات یہ بھی کہ جو ان کی اصل دعا ہو رہی وہ یہ کہ ان کی نسل، ان کی اولاد نیک ہو، تبھی انہیں صدق سے یاد کرے گی نا۔ اگر پیچھے مشرک اور کافر آ گئے تو وہ ان کو کیسے یاد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ان کی دعا بھی کس طرح قبول فرمائی۔ آج سارے ہی بڑے بڑے مذاہب انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور باپ کے لیے بھی انہوں نے دعا کی جس کی بات ہم سورہ توبہ میں سمجھ چکے۔ آگے پھر جو بات آ رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، کہ اس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم لے کر آنا کیا ہے؟ سلامت دل، جو کفر و شرک سے، معصیت سے، گناہوں سے آلودہ نہیں ہو، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا تھا اسی فطرت پر زندگی گزار کر اللہ کے پاس حاضر ہو جائے، تو ان کے لیے تو پھر خوشخبری کہ ان کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی۔ رفت الجنت للمتقین، متقین کے قریب لے آئی جائے گی۔ اور دوسری طرف غاوین کا، گمراہ لوگوں کا برا انجام بھی بتایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے قوم سے کشمکش کا ذکر، اور پھر قوم عاد کا کہ اس دنیا کس طرح وہ دنیا میں شاندار گھروں کی تعمیر جو کرتے تھے اس کی بات آتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح دل لگانا دنیا میں، زبردست گھر بنانا، اسے ایسے سجانا جیسے کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، وہ کیسی حماقت کی بات ہے۔ کتنا دنیا میں کچھ انسان کو پتہ نہیں ہے کب تک وہ رہے گا، کیا ہے، اور اس کے لیے وہ اتنے زبردست گھر بنا بنا کے اس میں بیٹھے، تو اس کا احساس دلایا گیا۔ پھر قوم سمود کا بھی وہی حال تھا، وہ بھی کیسے کہ پہاڑوں میں مکانات اپنے بناتے، پھر ان کو کیسی نشانی دکھائی گئی، نشانیاں جب آ جائیں تو کیا ہوتا ہے انجام، وہ بھی بتا دیا گیا نہیں ماننے کا۔ پھر اور اس کے بعد قوم شعیب کی بے ایمانیوں کا ذکر، اور پھر جو ہر رسول نے اپنی قوم سے اپنا تعارف کروایا وہ بھی بار بار آتا ہے کہ کس طرح ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں تم سے، اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کوئی اجر ہم نہیں چاہتے، اور اسی طرح وہ بھی تعارف کرواتے ہیں۔ اور آیت 178 سے 180 تک ان کی بات آتی۔ اور پھر ناپ تول میں کہ جو بڑی خرابی تھی نا بے ایمانیاں کرنے کی، اس سے ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ناپ تول میں کمی، چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں کس طرح بڑے عذاب کا مستحق بنا سکتی ہیں۔
اس کے آنیسٹ ہونا، ایماندار ہونا، ہر کام میں کی طرف دھیان ہونا چاہیے نا۔ اور سورت کے آخر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بنانے، پھیلانے اور مبالغہ کرنے والے شعراء کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گمراہ ہیں۔ شاعری کرنا خود گناہ نہیں ہے، ایک صلاحیت ہے، لیکن جس طرح وہ اس وقت کے شعراء استعمال کرتے تھے، انتہائی جھوٹ بولنے والے، پروپیگنڈے کرنے والے، اور اس کی وجہ سے ان کا نام لے کر خود اسلام کی بھی مخالفت میں وہ کھڑے ہوئے تھے نا، اس لیے ان کا وہ کہا گیا کہ وہ کیسے گمراہ لوگ ہیں، مختلف وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور پھر آخری آیت میں وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہوں، جو عمل صالح کرنے والے ہوں، وہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ ان کی شاعری ظاہر صحابی بھی حسان بن ثابت شاعر رسول کہلاتے تھے، تو جو اچھی شاعری کرنے والے ہوں وہ اس سے مستثنیٰ ہے، جن کے لیے وعید یہاں پہ آ رہی ہے۔ سورۃ النمل شروع ہوتی ہے اسی طرح تواسین سے، پھر کتاب کا تعارف، اور پھر کہا گیا دوسری آیت میں ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے سوء العذاب کی بات بھی آتی ہے، برے عذاب کی بات۔ پھر آیت 7 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے سورۃ طٰہٰ میں بھی شروع ہوا تھا، وہ جو آگ کے نظر آنے سے۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے سے کلام کرنے کا تاریخی واقعہ جتنی دفعہ پڑھیں اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو خود پڑھ لیں گے۔ اور پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، دونوں کو اللہ نے خوب نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے شکر کا بھی خوب حق ادا کیا، اس کی بہترین شکر کی مثالیں انہوں نے چھوڑی۔ آیت 18 اور 19 پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوجوں کی پریڈ کے دوران ایک چونٹی، اسی پر سورت کا نام ہے نا، سورۃ النمل، تو وادی النمل سے گزرے، وہاں پہ ایک چونٹی کی بات وہ سن لیتے ہیں، اتنے فوج کی پریڈ ہو رہی ہے، وہ چونٹی جس کی آواز ہم نے تو کبھی سنی نہیں، نہ صرف آواز سنی، اس کی بات بھی سمجھ میں آ گئی ان کو۔ اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے جن کو ہم اتنی حقیر سی مخلوق سمجھ رہے ہیں، انہیں بھی کیا کیا کچھ پتا ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں پیچھے ذکر ہے کہ کس طرح انہیں پرندوں کی بھی زبان آتی تھی نا، پرندوں کی زبان بھی آتی تھی، اس کو بھی پھر وہ ان ساری چیزوں کو کس طرح وہ کہتے ہیں، ان کی بات ہی ویسے اسی طرح شروع ہوتی ہے، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ، انتہائی شکر کرنے والے بندے تھے، اللہ نے فضل کیا ہم پہ، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر پرندوں کی زبان بولنا سکھایا، اس پہ بھی ان ھذا لہو الفضل المبین، وہ اللہ کا کھلا فضل ہے، وہ شکر ہی کرنے والے۔ اور اب یہ چونٹی کی بات سنتے ہیں، اس پر سوچیں کوئی اور انسان ہو تو کیسے مغرور ہو سکتا ہے کہ کیا میری اس پاس صلاحیت ہے، لیکن ان کا کیا ہے، وہ تو اس کو جب سنتے ہیں تو فوراً ہی انہیں فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ میں شکر پہ قائم رہوں، اور اس کے لیے فوراً ہی دعا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکر میں کمی ہو جائے۔ یہ بھی بڑی بہترین دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سورۃ النمل ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیت 19 میں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ مجھ سے کہیں شکر میں کمی نہیں ہو جائے، اس کی فکر ہے، میں شکر پہ قائم رہوں، اور اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ اور یہ پھر یہ کہ نیک عمل کی، عمل صالح کرنے کی توفیق مانگتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے پسند کے مطابق ہی کام کروں۔ نعمت اپنی ہی نہیں، اپنے والدین کی بھی، ولا والدیہ، جو میرے والدین پہ کی۔ ہم سوچیں ہمیں بھی اسلام اپنے والدین کے ذریعے پہنچانا، کتنی بڑی نعمت ہم تک پہنچی، اور بھی کتنی نعمتوں سے ہم نے ان کی فائدہ اٹھایا خود، اس کے لیے پھر ہم اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کی دعا مانگنا سکھایا گیا۔ اور پھر صالحین میں شامل ہونے کی دعا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ آگے آیت 20 سے ملکہ سبا کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، اس میں حضرت سلیمان کا بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ابھی زبان سے شکر کا، ان کی شکر کی فکر تو ہم نے دیکھی، لیکن پھر جو عملی شکر بھی کرنے والے ہیں نا، وہ ساری نعمتوں کا کیسے صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، پورا پرندوں کو قابو میں رکھا ہوا ہے، ان سے کام لے رہے ہیں، پھر ملکہ سبا تک اسلام پہنچانے کی جو انہوں نے کوشش کی،
اور پھر ملکہ سبا کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اگرچہ مشرکین میں سے تھی مگر صرف اس لیے تھی کہ ان میں پیدا ہوئی تھی، قلب سلیم اسے بھی عطا ہوا تھا، اور ملکہ تھی لیکن انصاف کے ساتھ حکومت کر رہی تھی، سرداروں کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت جانتی تھی، شورا کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی، کس طرح مشورے سے کام کرتی ہے وہ۔ اور انشاءاللہ یہ پورا بڑے خوبصورت واقعہ ہے سارا، تو اس کو ہم خود پڑھ لیں گے۔ پھر قوم سمود اور قوم لوط کے تذکرے کے بعد توحید کو دل میں اتارنے والی بہت ہی خوبصورت آیات شروع ہو رہی ہیں، جو اگلے سپارے میں ہیں، ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آخری آیت 59 دیکھ لیں۔ قل الحمد للہ، کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جو منتخب کیے گئے، جو چنے ہوئے بندوں پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ جو پہلی بات ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ تو جیسے کوئی تقریر شروع کر رہے ہوں، ختم کر رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرنے کا، اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجنے کا طریقہ سکھا دیا گیا اس کے ذریعے۔ اور پھر سوال کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جو شرک کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیات بھی اسی طرح سوال کر کر کے سمجھایا گیا کہ کیا توحید کی کیا اہمیت ہے، وہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔